ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। दूसरा हीरो कासिम सूरी कि क्या कासिम सूरी ने ठीक नहीं कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूं कासिम खान सूरी, इमरान खान का सिपाही। आज 13 फरवरी है, बरोज़ जुमा। मैं आपसे मुखातिब हूं। जो सबसे ज़्यादा आज इंतज़ार होता रहा वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का, कि वो कोई इमरान खान की सेहत के हवाले से ऑर्डर पास करेंगे। इमरान खान की बहनें भी इंतज़ार करती रहीं, पूरी कौम इंतज़ार करती रही, लेकिन कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ। और आपको पता है कि कल हफ्ता और इतवार जो है वो कोर्ट्स की छुट्टी है, तो 16 तारीख उन्होंने पहले से दी हुई है कि 16 तक हुकूमत जो है वो डॉक्टर से रिसाई कराकर रिपोर्ट दे। तो खामोशी रही कोर्ट की तरफ से। और इसी तरह जो रेड जोन है इस्लामाबाद का, वहाँ पर जब 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम हो रही थी, उस टाइम भी इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं थी जितनी आज जो है पूरे रेड जोन को बंद किया हुआ था। और पार्लिमान, जिसकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई तौकीर नहीं है, इसलिए कि फॉर्म 47 से बनाई हुई है। जो हकीकी नुमाइंदे थे उनको तो आने नहीं दिया गया। ये इस टाइम ये जो जर्नैल हैं, आसिम मुनीर का जो टोला है, इसने तमाम इदारों को मफलूज किया हुआ है। और जो पंबा है जो जमहूरियत का, जिसको पार्लिमान कहते हैं, पार्लिमान के अंदर कौमी असम्बली भी आती है, सेनेट भी आता है, तो वो लोगों का कोई बेख्तियार उनको तो जो है वो गेट बंद कर दिया। आप सोचें, पार्लिमान का। और अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब भी अंदर, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी अंदर, बैरिस्टर गौर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से MNAs और सेनेटर्स, वो गेट से बाहर ही नहीं निकल सके पार्लियामेंट के। जुमे की नमाज के बाद जो उन्होंने कहा था कि हम जो है वो शारे दस्तूर पर बैठेंगे और मुजाहरा करेंगे, कुछ भी उनको निकलने ही नहीं दिया। तो आप सोचें, तो फिर ये किस तरह की पार्लियामेंट है, किस तरह के कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत है पार्लियामेंट की इस टाइम? टका हैसियत है कोई। आप देखें ना, एक पुलिस वाले को खड़े कर देते हैं और वो जो है वो गेट बंद कर देता है पार्लियामेंट का। इसी तरीके से जो पार्लियामेंट लॉजेस है, जो एक ज़माने में जब मैं डिप्टी स्पीकर था मेरे अंडर थी, तो पार्लियामेंट लॉजेस के जिसके अंदर जो है वो फ्लैट्स हैं जहाँ पे रिहाइशगाह दी होती है MNAs को। MNAs जब बाहर आ रहे थे जुमे की नमाज के बाद, तो वहाँ पे उनको भी रोक लिया गया। आप सोचें कि किस तरह का ये निज़ाम है। इकबाल आफरीदी लड़ते रहे गेट पर पार्लियामेंट लॉजेस के, उनके साथ साथ महबूब शाह को भी धक्के दिए गए। वहाँ पे शफकत अब्बास अवान जो हैं MNA, वो लड़ते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो ऐसे मस्टंडे उन्होंने खड़े किए हुए हैं कि वो किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे। और आप देखें, इंतहाई बदतमीज़ी की गई MNAs के साथ, धक्के दिए गए उनको। कोई मुसल्लह फौज तो है नहीं किसी के पास। लेकिन इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी कहलाती है, जो इस्लामाबाद में है, जो जिस तरह बलूचिस्तान हाउस है, सिंध हाउस है, पंजाब हाउस है, तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर भी एक्स वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी वहीं पे थे। इसके साथ साथ वहाँ पे शफ़ी जान थे, वहाँ पे मिना खान आफरीदी जो वज़ीर हैं, वहाँ पे अमजद खान न्याजी भी थे, बहुत से वहाँ पे MPAs मौजूद थे। वो जब खैबर पख्तूनख्वा हाउस से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पर भी पुलिस बहुत ज़्यादा खड़ी हुई थी और वो उन्हें निकलने नहीं दे रही थी। बड़ी मुश्किलों से वो जब बाहर आए हैं, निकले हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस से, लेकिन उनको धक्के दिए गए, शफ़ी जान के कपड़े फाड़ दिए गए और शाहिद खटक को, उसको भी धक्के दिए गए। तो ये जो है वहाँ पर पूरी जो है तजलील की गई है जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़रा थे। उसके बाद जब सोहेल आफरीदी आए हैं, तो सोहेल आफरीदी के साथ भी बड़ी मुश्किल से उनको आने दिया गया। और सोहेल आफरीदी भी जब खैबर पख्तूनख्वा से अपने वज़रा और अपने MPs के साथ बाहर निकले, तो उनको भी नहीं छोड़ने दिया गया। उन्होंने भी कोशिश की कि वो बाहर बैठकर, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर बैठकर जो है वो एहतजाज करें। और वो उन सब का मुतालबा ये था कि इमरान खान को शफा इंटरनेशनल तक लेकर आया जाए और उनका वहाँ पे इलाज किया जाए, या शौकत खानम अस्पताल उनको लेकर आया जाए। लेकिन आगे तो पुलिस है, पीछे आपको पता है कि आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो ये सारा कुछ कंट्रोल करती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब शेख रशीद जो थे वज़ीर दाखिला थे, जब हमारी हुकूमत के आखिरी दिन थे,
تو شیخ رشید سے ہم نے پوچھا کہ یہ جو پورا ریڈ زون ہے اس کو ارد گرد جو ہے فورسز آ گئی ہیں، یہ کس نے، تم نے حکم دیا ہے؟ تو اس نے کہا میں وزیر ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ تو سارا کنٹرول جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے پیچھے سے بیٹھ کر، اور یہ سارا جو ریڈ زون انہوں نے بند کیا اور مظاہرہ نہیں ہونے دیا، پارلیمنٹ کو جو ہے مفلوج کیا، انہوں نے پارلیمنٹ لاجز سے نہیں نکلنے دیا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر وزیر اعلیٰ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ یار یہ میرے جو ہے وزیر، یہ منتخب نمائندہ ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے کپڑے تم نے پھاڑ دیے ہیں، یہ کس طرح کا نظام ہے؟ تو خوف اسی طرح ہے۔ آج میں سمجھ رہا تھا، آپ یقین کریں کہ لوگ نکلیں گے، لیکن اس طریقے سے مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ میں نے جو ہے وہ نورین نیازی صاحبہ کا، خان صاحب کی بہن کا انٹرویو بھی دیکھا، وہ بھی مایوس تھی۔ مایوسی اس حد تک کہ دیکھیں اتنا بڑا قوم کا لیڈر ہے، اس کی آنکھ ایک ضائع ہو گئی ہے، اور اس کی آنکھ جو ہے وہ ضائع کی گئی ہے جان بوجھ کر۔ عاصم منیر کی جو رجیم ہے، اس نے جو ہے وہ ڈاکٹروں تک رسائی نہیں دی۔ خان صاحب اکتوبر سے بولتے رہے کہ میری آنکھ میں درد ہے، میری آنکھ سے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جس طرح کے ماحول میں انہیں رکھا ہے، آپ سوچیں کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کو پوری سہولیات دی ہوئی ہیں۔ میں خود جب ڈپٹی اسپیکر تھا اور علیم خان صاحب جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں بند تھے، تو میں ان سے ملنے گیا کوٹ لکھپت جیل، اور میں سپریڈنٹ کے کمرے میں تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خواجہ آصف جو ہے وہ نواز شریف سے ملنے آئے ہوئے تھے، مریم نواز وہاں پہ تھی، وہاں پہ جو ہے وہ صفدر ان کا شوہر جو ہے وہ عوان، وہ وہاں پہ تھا، اور اندر تک گاڑی آئی ہوئی تھی، اور وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ نواز شریف سے مل رہے تھے۔ مجھے جو ہے خواجہ آصف نے کہا کیا تم یہاں پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے آئے ہوئے ہو؟ تو اس طرح کی انہیں سہولیات دی ہوئی تھی کہ مزے سے آرام سے مل رہے تھے۔ لیکن ایک طرف عمران خان ہے اور اس کا وہ سیل ہے، جس سیل کے اندر عمران خان جس کمرے میں رہ رہے ہیں، اس کا جو واش روم جس کو ہم کہتے ہیں یا ٹوائلٹ، اس کا دروازہ بھی نہیں ہے۔ وہ 4 بائی 4.5 فٹ کی ایک چھوٹی سی جگہ ہے، جس کی 5 فٹ کی دیوار کے بعد اس کی چھت بھی نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ مکھی مچھر عمران خان کے جو ہے وہ جو جگہ دی ہوئی ہے ان کو، ڈیتھ سیل جس کو کوٹڑی کہتے ہیں موت کی، وہ کتنی گندی جگہ ہے۔ تو وہ آنکھ میں یہ گند اور یہ ہوا اور یہ جراثیم آتے ہوں گے۔ آپ خود تصور کریں کہ وہ شخص جس نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے جھنڈے کو بلند کرنے میں لگا دی، جس نے 30 سال کی سیاست غریبوں کے لیے لگا دی، جس نے 30 سال کی سیاست میں جو ہے وہ نوابوں، سرداروں، وڈیروں، جاگیرداروں اور وہ ٹاؤٹس جو پالے ہوتے تھے گیٹ نمبر 4 نے، جو ہمیشہ سے کبھی کس جماعت میں کبھی کس جماعت میں، ان کے مقابلے میں نوجوان قیادت آگے لائے، اپنے خاندان کے لوگوں سے لڑ گئے میاں والی کے اندر، اور سیٹ اپنے خاندان کو نہیں دی اور اس کو دی میرٹ پہ جس کے ساتھ عوام تھی۔ تو ایک طرف وہ عمران خان ہے جو کرکٹ میں اگر ماجد خان پرفارمنس نہیں دے رہے تھے تو ان کے آئیڈیل تھے، ان کو کرکٹ ٹیم سے نکال دیا۔ ایک ٹائم میں جب ان کے والد شوکت خانم بورڈ میں جب وہ بیمار ہو گئے تھے تو وہ اس طرح شوکت خانم کے بورڈ کو اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے والد کو شوکت خانم بورڈ سے نکال دیا۔ تو وہ شخص جو اتنا میرٹ کرتا ہے، جو پاکستان کی ایک جو ہے وہ پیسے کا حساب رکھتا تھا، اس نے جو ہے پوری اپنی کیبنٹ پر ہم سب پر اتنی سختی کی ہوئی تھی کہ ہم جو ہے وہ سرکاری پیسہ فضول استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ایک ایک چیز پر نظر تھی عمران خان کی کہ یہ غریبوں کے پیسے ہیں، تم نے اس کو اپنی ذات کے لیے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ تو ایک طرف یہ ہے، اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو بھی اس سے پہلے سیاسی قیدی بنا ہے وہ جا کے اسپتال شفٹ ہو جاتا تھا، کوئی کہتا تھا میری کمر میں درد ہے، کوئی کہتا تھا میرے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، کوئی کہتا تھا جو ہے وہ دل کا دورہ آ گیا ہے۔ اس طرح کی کس طرح باتیں ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے 2.5 سال جیل کاٹا ہے، دلیری سے کاٹا ہے، ایک دفعہ بیمار نہیں ہوا، کوئی اپنی ذات کے لیے آج تک شکایت نہیں کی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ بیرسٹر صفدر سلمان سے آخر میں کیا کہا ہے، اس نے کہا کہ مجھے صرف زندہ رہنے کے لیے بنیادی سہولتیں چاہیے، وہ صرف مجھے دے دو، اور میری آنکھ کا علاج کراؤ، میری آنکھ سے مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ سوچیں آج بھی وہ شکایت نہیں کر رہا، ٹی وی وہاں پہ خراب پڑا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، صرف ان کا شیونگ کا سامان پڑا ہوا تھا، اس کی کٹ پڑی ہوئی تھی، 5 ہینگر میں ان کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، 2 سیب وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، اور کتابیں پڑی ہوئی تھی، جائے نماز اور تسبیح تھی وہاں پہ، اور کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ تو ایک ایسی جگہ پہ، عام چرپائی پہ، عام
اس پہ وہ بیٹھے ہیں، کرسی بھی وہ جو آرام دہ نہیں تھی، اور ایک ٹیبل جس پہ وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ وہاں پہ لائٹ بھی پوری نہیں تھی، اور ہوا بھی جو ہے وہ بدبودار اور گند تھا، اور مچھر اور مکھیاں تھیں۔ وہاں پہ سردی اور گرمی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہاں پہ جو کولر ہے وہ بھی خراب پڑا ہوا تھا جو گرمیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک طرف عمران خان کو اتنی اذیت میں رکھا ہوا ہے، اور اتنی مجرمانہ جو ہے وہ انہوں نے حرکت کی ہے کہ ڈاکٹروں کو 3 ماہ سے عمران خان کہہ رہے ہیں، اکتوبر سے کہہ رہے ہیں، نومبر، دسمبر، جنوری، اور اب ان کو دکھایا ہے فروری کے اندر۔ تو پاکستانیوں، ہم اور آپ ایک ایسے شخص کے مقروض ہیں، پورا پاکستان مقروض ہے جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عمران خان کے پاس تو سب کچھ تھا، اس کو تو اللہ نے سب کچھ دیا، عزت، شہرت، دولت۔ آپ دیکھیں اس کو کس چیز کی کمی ہے، وہ اتنا جو ہے مشکل میں اپنے آپ کو اس نے کیوں ڈالا ہوا ہے، پورے پاکستان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کی اہلیہ نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کی بہنیں جو ہے وہ رو رہی ہیں۔ مجھے اتنا افسوس ہوا، آپ یقین کریں کہ میرا دل خراب ہوا کہ علیمہ آپا ایک ایسی بہادر خاتون جو دلیری سے کھڑی رہی ہیں، جن کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے چکری میں اندھیرے میں پھینک دیتے تھے، وہ پھر آ جاتی تھی ہر ٹیوزڈے کو۔ انہوں نے خان صاحب کے کیس کو زندہ رکھا، لوگوں کو کہتی تھی کہ آؤ اور جو ہے اڈیالہ کے باہر ملنے دو ہمیں۔ کیا کیا، وہ رو رہی تھیں جب انہیں پتہ چلا کہ عمران خان کی ایک آنکھ سے 85% دیکھا نہیں جا رہا۔ ایک اس لیڈر کی آنکھ جس نے تمام لوگوں کو آنکھیں دیں، جن کو روشن مستقبل دکھایا، جن کو بتایا کہ جدوجہد کرو گے تو ہم آزاد ہوں گے، اس شخص کے ساتھ اتنا برا کر رہا ہے یہ عاصم منیر اور اس کی رجیم۔ اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ ہم سب جو ہیں وہ مقروض ہیں عمران خان کے، ہم سب جو ہے وہ پورا پاکستان مقروض ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، یہ حد سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھیں ایک ایسے شخص کی آنکھ ضائع کر دی جو اس پاکستان میں سب سے قیمتی ہے، مسلمان امہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو ایپسٹین کی جو ای میلز کی جو فائل لیک ہوئی ہے، اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ جنسی جتنے بھی سکینڈلز تھے وہ دکھائے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کے، لیکن عمران خان کے بارے میں وہ کیا لکھ رہا ہے کہ عمران خان مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو اسرائیل کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، سب سے بڑا۔ وہ اردگان سے زیادہ، خامنائی سے زیادہ، پیوٹن سے زیادہ خطرناک ہے۔ خطرے کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دلیر ہے، اس کی فائلز نہیں ہیں، وہ سب کے سامنے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، بے خوف آدمی ہے۔ تو اس کے بارے میں ایپسٹین کی فائل میں پڑھ کے پوری دنیا کو پتا چلا ہے کہ دیکھیں عمران خان اپنے فیصلے خود کرتا رہا، اس کو کوئی آج تک کنٹرول نہیں کرتا رہا، اور صرف اس کا ایمان اللہ پہ ہے۔ آج بھی اللہ کے آسرے پر اور اس کے بعد اللہ کی مخلوق پاکستانیوں کے اوپر جو بھروسہ عمران خان نے کیا ہے کہ وہ عمران خان کی طرح سوچ رکھتے ہوئے نکلیں گے ظلم کے خلاف، اور ظلم کب تک برداشت کریں گے؟ نکل کے آزادی حاصل کریں گے۔ تو آزادی ہم نے کس سے حاصل کر دی ہے؟ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں، وہ لوگ جو آرمی کے جرنیل ہیں، جو پوری پاکستان کی پاک افواج کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میجر تک کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، 20-21 تاریخ کو تو ان کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تو بیچارے اگلا ہفتہ جو ہے آخری ہفتہ وہ بڑی مشکل سے اپنا گزارتے ہیں۔ یہ جو اوپر کے چند لوگ ہیں جو اوپر سے حکم آ جائے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، وہ مانتے ہیں۔ ہمارے سامنے، میرے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ جب سائفر آیا تو وہ سائفر میں کس کے لیے لکھا ہوا تھا؟ سائفر میں جو ہے وہ جاوید قمر باجوہ کے لیے حکم تھا۔ عمران خان تو خود وزیر اعظم تھا، اس کو ہٹانے کا حکم تھا، اور اسی طرح اس نے کیا۔ خنجر گھوپا عمران خان کی کمر میں، ہماری حکومت گرائی، ہمارے ایم این ایس کو اس نے ڈرایا، اس نے سندھ ہاؤس میں پہنچایا، اس نے جو پارٹیز تھیں، دوسری جو الائز تھیں ہماری، ان کو ہم سے الگ کیا، اور اس طریقے سے یہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور ہماری حکومت گئی۔ تو یہ جو پورا ملک انہوں نے، یہ کالے انگریز ہیں، انہوں نے آج تک اسی طریقے سے جس طرح انگریز ملک چلا رہے تھے، آج تک اسی طرح کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ہر جگہ پہ جو ہے انہوں نے اپنے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے بندے بٹھائے ہوتے ہیں، سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ جو ہے وہ اس نے جو ہے جو اوپر سے حکم آتا ہے اس کو وہ یس سر بولتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتا کسی کی 30 سال کی سیاست ہے، کوئی مائیں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے کاروبار ہیں، یہ جو ہے یہ زندہ لوگ ہیں،
ان کی بھی عزت ہے معاشرے میں, لوگوں کو مارتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں اس کے گھر والوں کو کہ تم جو ہے وہ سیاست چھوڑ دو گے, تم بولنا چھوڑ دو گے, تم کسی کے خلاف بات نہیں کرو گے, تم عاصم منیر کا نام نہیں لوگے. ابھی بھی لوگوں کو دیکھیں مار رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں. تو صحافیوں کو, ارشد شریف کو کس وجہ سے شہید کیا؟ پاکستان سے باہر اس کو مار دیا. آپ دیکھیں شہزاد اکبر کے گھر پہ کتنی دفعہ حملہ ہوا ہے. تو یہ خوف باہر بھی پھیلایا ہوا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو تنگ کرتے ہیں کہ بولنا نہیں ہے, ہمارا نام مت لو, نواز شریف کو جو بولتے ہو بولو, زرداری کو بولو, آپس میں ایک دوسرے کو بولو, ہمیں کچھ نہیں بولو. میرے نوجوانوں, میرے پاکستانیوں, ہمیں بولنا پڑے گا, ہمیں بولنا پڑے گا کہ کون ہے وہ جو ارشد شریف کہتا تھا کون ہے وہ, تو اس کا نام لینا پڑے گا کہ وہ پہلے جو تھا وہ باجوہ تھا اور اب عاصم منیر جو ہے وہ یہ سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے. عمران خان نے جیل سے کہا ہے کہ مجھے اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہے. آج میں آپ کو بتاؤں جو خیبر پختونخوا کے اندر بہت سے اضلاع کے اندر جو ہے وہ پریس کلب کے سامنے مظاہرے ہوئے ہیں, اتنی شدت نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احمد خان نیازی اور اس کی ٹیم جو خان صاحب کے سیکورٹی کے انچارج تھے, انہوں نے ثوابی انٹرچینج پر دھرنا دیا ہوا ہے. پشاور موٹر وے انٹرچینج بھی بند ہوا, ڈیرہ اسماعیل خان اور بکر روڈ پر بھی مظاہرے ہوئے. اسی طرح جو ہے وہ اس طرح کی سلسلہ ہوا ہے. لیکن خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی تھے, وہاں پر ان کے وزراء بھی تھے, اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس سے باہر نکل کے مظاہرہ کریں یا جو ہے شارع دستور تک جائیں, ان کو بھی نہیں چھوڑا. میں نے آپ کو پورا اسلام آباد کا بتا دیا ہے. صرف اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پہ جو ہے وہ یوتھ ونگ اسلام آباد اور پنڈی کے نوجوانوں نے ریلی نکالی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ سندھ کے اندر, کراچی کے اندر ریلی نکلی ہے, حیدرآباد کے اندر, اور وہاں پہ بھی مختلف کچھ شہروں میں جو ہے وہ مظاہرے ہوئے ہیں. اور پنجاب کے اندر لاہور مال روڈ پر جو ہے وکلا نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل تک لے جایا جائے اور ان کی آنکھ کا علاج کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اندر لوگ نکلے ہیں. ڈیرہ غازی خان اور تونسا روڈ جو ہے وہ وہاں پہ بند کیا ہے. وہاں پر جو ہے رحیم یار خان, ڈی جی خان, بھاولپور, صادقہ آباد, اور جو وہاں پہ لوگوں نے ریلیاں بھی نکالی ہیں, مظاہرے بھی کیے ہیں. اور یہ پنجاب کی صورتحال رہی ہے. بلوچستان کے اندر جو ہے حالانکہ ہماری آبادی بہت کم ہے, لیکن اس کے باوجود یوتھ ونگ نے کوئٹہ پشین شاہراہ کو بند کیا ہے, جو افغانستان جانے والی شاہراہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو رکھنی سے جو پنجاب کا راستہ ہے وہاں پہ بھی یوتھ ونگ نے راستہ روکا ہے. مسلم باغ کا روڈ جو ہے وہ یوتھ ونگ نے بند کیا ہے. نصیر آباد میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ریلی نکالی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صوبت پور سے جو راستہ سندھ کی طرف جاتا ہے وہاں پہ بھی یوتھ ونگ نے مظاہرہ کیا اور روڈ بلاک کیا ہے. یہ تھے حالات جہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہوا ہے, لیکن یہ وہ کچھ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ ہم سب اس کے مجرم ہیں میں سمجھتا ہوں. اور اس طرح اتنا بڑا انسان اور اتنی زیادہ, میں جہاں سے بھی مجھے اتنے اوورسیز کے فون آ رہے ہیں, لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, مائیں بہنیں جو ہیں رو رہی ہیں کہ سچ مچ عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ ایک ضائع ہو چکی ہے. کیا کر رہے ہو تم لوگ, کس طرح کر رہے ہو؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں, میرا وقت تھا, میں نے رولنگ بھی دی, میری اہلیہ کو بھی جیل میں ڈال دیا, میرے بھائی کو بھی جیل میں ڈال دیا, میری جائیداد بھی ضبط کر دی. مجھے عمران خان صاحب نے کہا تم نے باہر نہیں نکلنا ہے. مجھے آپ یقین کریں پکڑ کے جو قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بار بار کہتا رہا قاسم سوری کہاں ہے, اس کو عدالت میں لاؤ, مجھے صرف اور صرف عدالت میں اس لیے بلانے کا کہتا تھا کہ مجھے پکڑ کے مجھے عقوبت خانے میں ڈال کر اور میرے ذریعے کہے کہ جی رولنگ عمران خان کے کہنے پہ دی ہے, اور اس آرٹیکل 6 لگے کسی طرح عمران خان پر بھی مجھے بھی فکس ہوں. تو میں مجبوری کے عالم میں جو ہو سکتا تھا کیا. پارلیمان آپ کو آج آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کس طرح جو ہے اس کو دروازے بند کر دیتے ہیں, آرمی اسٹیبلشمنٹ کس طرح پولیس کو استعمال کرتی ہے, کس طرح جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز کو بند کر دیتی ہے, کس طرح ایک وزیر اعلیٰ کو خیبر پختونخوا ہاؤس کو بند کیا ہوا ہے. تو جب ہمارا دور تھا آخر میں اسی طرح یہ انہوں نے پورے پارلیمنٹ کو قبضہ کیا تھا. تو میں نے اس کے باوجود آپ سب کے سامنے کھڑے ہو کے رولنگ دی. آرٹیکل 6 جو ہے وہ کہتے تھے تمہارے پھندا تمہارے گلے میں لگے گا, لیکن میں نے حق اور سچ کے لیے کیا. آج آواز اٹھا رہا ہوں جو میں اٹھا سکتا ہوں, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میں شرمندہ ہوں.
مجھے میرے لیڈر نے جو عزت دی، جو غیرت دکھائی، وہ میں نہیں دکھا سکا. تو میں اسی پر اپنا یہ ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، ہمت سے کریں گے، حوصلے سے کریں گے، اور عمران خان کی طرح جو ہے وہ آخری بال تک مقابلہ کریں گے. آپ سب نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اور اس چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.